अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एटन के साथ मैं हूँ ज़ीना सरफराज। दुआ कहूँ कि आपके आज के दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा हो और आने वाला ज़िंदगी का हर दिन ढेरों ढेर कामयाबियाँ लेकर आए। कामयाबी आपका मुक़द्दर हो, सुकून इत्मीनान से आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। परेशानियाँ सिर्फ सरासर जो है वो वक्त का ज़िया है। अगर आप परेशान होते रहते हैं तो ज़ाहिर बात है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उनसे लड़ने की स्पिरिट आप में होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप परेशान होकर बैठ जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। आपको ज़िंदगी से अपने लिए जो खुशियां हैं, जो कामयाबियां हैं, वो स्ट्रगल के ज़रिए ख़ुद चुरानी पड़ेंगी। तो लाइफ बहुत खूबसूरत है, अपने वक्त को वेस्ट नहीं करें, कुछ ना कुछ एफर्ट डालें सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की, और साथ ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं वो करें। अपनी साइड से जितनी एफर्ट्स आप पुट कर सकते हैं वो करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जाए। और जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक उसका रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। या तो आपको फ़ौरन मिल जाता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतज़ार के बाद कुछ बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ में होता है, जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत गुजर जाती है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी की जितनी तलखियाँ हैं, जितनी सख्तियाँ हैं, जितनी मुश्किलात और परेशानियाँ हैं, उन सबको दूर फरमाएँ, आमीन। अगर जो लोग सफ़र में हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान करे। प्लीज़ सेफ़ ड्राइव कीजिएगा। मौसम भी बदल रहा है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। अच्छा खाना खाएं, अच्छा और हेल्दी मील का इंटेक करें, ताकि आप जो है वो एक भरपूर ज़िंदगी जी सकें। मुल्क के हालात की बात करें, थोड़े से सियासत की बात करें, कारोबारी हालात की बात करें। हमेशा से मैं कहती हूँ कि फैसलाबाद क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ से बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो जो फैसलाबाद के इंडस्ट्री के हालात हैं और जो हमारे मुल्क की सियासत हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। दोनों जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इसी तरह से है कि अगर एक पहिया सही से काम नहीं करता तो दूसरा पहिया भी रुक जाता है, और दूसरा पहिया अगर सही से चलता नहीं है तो उसके डायरेक्टली असरात ये जाते हैं कि हमारे जो शहरी हैं उनको बेरोज़गारी का काफ़ी अरसे से सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, क्योंकि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी हो चुकी है। तो उनकी वापसी से मुल्की हालात पे क्या असरात होंगे, इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे पास दो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। चौधरी मोहम्मद नवाज़ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट FCCI एंड साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। साथ ही साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि मुल्क की हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। मियाँ साहब की वापसी भी हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी वापसी के बाद जो है वो इंडस्ट्री के हालात बेहतर हो पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, जब एक सियासी अमल शुरू होगा तो ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री के लिए वो पॉजिटिव होगा। ये तो हम पिछले कोई 16-17 माह से कह रहे थे कि जब तक सियासी माहौल बेहतर नहीं होता, जब तक सियासी ये इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, तो बिज़नेस और इंडस्ट्री बिल्कुल ना चलेगी, ना चल सकती है। तो ये एक अच्छा साइन है। मियाँ साहब आए हैं तो उन्होंने जो अपनी स्पीच में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। तो मैं इस जज्बे को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान है तो सारा कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमारी इंडस्ट्री का पहिया चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बिजली। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ हाईलाइट की हैं कि हम कोशिश करेंगे कि बिल को भी नीचे लाएँ और मतलब इंडस्ट्री को इजी करें। तो इसके गुड साइन इंशाल्लाह आप अगले 2-4 माह में देखेंगे। इंशाल्लाह इंडस्ट्री के लिए अच्छा एक होगा। तो जब स्टेबिलिटी आती है तो फिर इंडस्ट्री चलती है। स्टेबिलिटी के बगैर कोई मतलब मुझे नहीं समझ आती कि कैसे इंडस्ट्री चलेगी। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि सनती इंडस्ट्री के हवाले से, फैसलाबाद के हवाले से अगर स्पेशल बात करें तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सियासत की अगर थोड़ी सी बात करें बिलाल, तो आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आवाम का रद्द-ए-अमल वैसा था जैसा कि PMLN एक्सपेक्ट कर रही थी, और क्या सियासी सूरत हाल है मियाँ साहब के वापस आने के बाद? अच्छा, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले चोई साहब से यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की अपनी एक्सपेक्टेशन से ये अच्छा गैदरिंग वो करने में कामयाब हुए हैं। इससे बिला जवाब बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट एंगल से दिखा रहे हैं।
कुछ मैंने स्पीचेस देखी जहाँ वो कह रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पीच जारी है तो लोग वापस जा रहे थे, वहाँ मैं करेक्ट कर दूं, मैंने कुछ दोस्तों को, अपने सहाफ़ी भाई जो लाहौर से दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें भी करेक्ट किया। स्पीच ख़त्म हो गई थी मियां नवाज शरीफ की, तो दोबारा उसे स्क्रीन पर लगा दिया गया था ताकि वो पब्लिक जो वहाँ मौजूद है वो सुन सके, जब वो एक सिलसिला चलता रहे ज़रा गहमा गहमी के लिए। तो जब वो लोग वहाँ से एग्जिट कर रहे थे, लेकिन जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर चल रही थी तब लोग वहाँ थे, और वहाँ कुछ सहाफ़ियों ने चीज़ें नोट की वो काबिल ज़िक्र हैं कि वो कह रहे थे कि इस बार हमने कुछ डिफरेंट देखा है। जो डिफरेंट वो था, क्योंकि हम डेफिनेटली एज अ सहाफ़ी वहाँ चीज़ें नोट कर रहे होते हैं और थ्रू आउट स्पीच बेशक ट्रैवल भी कर रहे हो, हम लगा के उसके तबसरे सुने होते हैं कि आखिरी हद तक जहाँ वो ब्रिज है मीनार पाकिस्तान के सामने, वहाँ तक लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बोल रहे थे तो उनको रिस्पॉन्ड बैक कर रहे थे। नून लीग को शहबाज शरीफ ने जो लीड किया पिछले 16 माह, अवाम खुश नहीं थी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जैसे चौधरी साहब ने कहा, ये एक अच्छी साइन, तो उन्होंने ये कहा ओपनली, उनका मैं मियां शहबाज शरीफ को डिफेंड नहीं करूंगा, ना मैं डिफेंड करने आया हूँ, महंगाई हुई है, ये बड़ा, और ये जुमला ऐसा था जो मेरे ख्याल में बोलना ज़रूरी भी था। और एक जो चौधरी साहब ने बात की कि यहाँ पिछले चंद सालों में नफरत बहुत आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ PMLN वेरी ओपनली, मैं भी उसी जमात का वोटर रह चुका हूँ जो साबक हुक्मरान जमात थी, इसलिए कहता हूँ ताकि लोगों को ये बहाम ख़त्म कर दूँ कि मैं भी उनका सपोर्टर था। लेकिन बेसिकली जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जैसे लोगों को उकसाया गया, जैसे लोगों को वर्गलाया गया, मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं 2018 इलेक्शन से पहले भी शेख रशीद साहब का ननकाना जलसे के हवाले से हमेशा जिक्र करता होता था। वो उस वक्त जलसे में कहते थे मारोगे, मर जाओगे, लड़ोगे। तो ये जुमले ना तो जलसों में इस्तेमाल होने चाहिए। आप अपनी पब्लिक को इंटीमेट करें कि इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे, आप बढ़ेंगे, मुल्क को बढ़ाएंगे, अपना किरदार मुस्बत हमें अपनाना चाहिए। सियासत के अंदर नफरत बड़ी आसानी से बीज बोए जाते हैं, लेकिन इसको बाद में इन कांटों को हाथों के साथ नहीं बल्कि मुंह के साथ निकालना पड़ता है, और फिर बहुत तकलीफ होती है क्योंकि ये चुभते भी बहुत हैं। तो ये हमने अपनी सियासत के अंदर जो नफरत के बीज बोए थे वो ख़त्म होने चाहिए। अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने कहा जी बड़ी मुझे तकलीफ हैं, बड़ी तकालीफ मुझे महसूस भी हुई, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, मैं कुछ भी किसी भी इंतकाम लेने नहीं आया, इंतकाम ना लूँगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के उन्होंने तमाम रहनुमाओं को भी ये कहा कि आपने किसी जलसे में, किसी जुलूस में ना तनकीद करनी है, ना नफरत करनी, ना एक दूसरे पे हमले करने हैं। इस चीज़ को ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले इस चीज़ की कायल है, वो अटैक नहीं करती इन चीज़ों पर, हर एक को करना चाहिए। पाकिस्तान में तलखियाँ बहुत बढ़ गई हैं, अदम इस्तेकाम बहुत बढ़ गया, बर्दाश्त लहजों के अंदर बहुत कम है, हमारे शख्सियात के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इस चीज़ को अपनाना चाहिए ताकि पहले तो इसको पुरअमन मुल्क बनाएं, ताकि हम एक पेज पे इकट्ठे हो सकें। हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत आग जो एक दूसरे के खिलाफ हम जला रहे हैं उसमें बाद हमें खुद भी झुलसना पड़ता है। इन चीज़ों को ख़त्म करें। जैसे पोस्टर फाड़े जा रहे थे, मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी किसी ने पोस्टर फाड़ा, या यहाँ जो भी था शेख खुर्रम शहजाद तब होते थे उनके चेहरे पर स्याही फेंकी, मैंने तब भी ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम में कहता था ये एक अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हैं, ना करनी चाहिए। और ना हमें किसी भी वोटर को, देखें मेरा राइट है वोट डालना, मैं अपने पसंदीदा शख्सियत किसी को भी डाल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मैं पसंद नहीं करता, जिसे बेहतर नहीं समझता, उससे मैं नफरत का इजहार किसी और तरीके से करूँ। मुझे वो भी दिन याद है जब राजा मोहम्मद रियाज ने छोड़ा, तो मैंने यहाँ डॉक्टर हसन मसूद की तारीफ की कि डॉक्टर हसन मसूद सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ नाक़िद थे, लेकिन उन्हें राजा मोहम्मद रियाज के मुंह के ऊपर जूती नहीं बनाई। वो लोग जिसमें जफर इकबाल संधू हैं, कुछ दोस्त जो सबसे ज़्यादा राजा रियाज के क्लोज थे, जो सपोर्टर थे, उन्होंने उनके मुंह पर जूतियाँ बनाई। ये कभी भी तज़हीक अमेज़ रवैये इखलाकियात से, क्योंकि हर चीज़ की माफ़ी मिल जानी है, अगर नहीं मिलनी तो इखलाकियात के ऊपर जो आपने किसी को दिल दुखाया है, किसी के साथ किया, तो उस पर नहीं मिलनी। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है। फैसलाबाद से बहुत बड़ी बड़ी रैलियां गई, किसी एक का जिक्र दो का करेंगे तो बाकी दोस्त इजहार नाराज़गी कर देते हैं। तो लेकिन इसके अंदर ये है कि बहुत बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर लोग गए और लोग पहुंचे। हमेशा ये होता था कि फैसलाबाद से, कमालपुर से लोग चढ़े, साइयां वाला से नीचे उतराए, या सूखे की किसे होकर वापस आ गए चाय शाय पी के। इस बार लोग हमें पहुंचते नजर आए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून की सियासत स्टेक पे थी, एक अच्छा रिदम मिल गया है। इसे कंटिन्यू करना एक चैलेंज होगा। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो उससे कंपैरिजन होगा,
وہ ردم نہیں ٹوٹنے دے رہے تھے. ہر ہفتے بعد ہر مہینے بعد کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان مسلم نون اس ردم کو کیسے برقرار رکھتی ہے, اس مومنٹم کو لے کے کیسے چلتی ہے, اپنے امیدواروں کو کیا پیغام دیتی ہے کہ وہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے یونین کونسل کی سطح پہ کیسے موبلائزیشن کرے, کیونکہ ابھی بھی ان کے کچھ کینڈیڈیٹ جو سابق ممبران اسمبلی ہیں وہ اس فطور میں بیٹھے ہیں. میں لفظ یوز کر رہا ہوں فطور اس لیے کہ وہ ابھی بھی اس میں ہے کہ میاں صاحب آئے تھے اسی الیکشن جیت جانا. ایسے نہیں ہوگا. نون لیگ کو گراس روٹ پہ جا کے اپنی دوبارہ سے ایک تنظیم سازی کے بعد ان کی عوام تک اپروچ ممکن بنانا ہوگی, وگرنہ نون لیگ اس اپروچ کے ساتھ کہ میاں محمد نواز شریف آئے ہیں ہم الیکشن جیت جائیں گے, یہ ایک غلط اپروچ ہوگی اور یہ نون لیگ کو کہیں نہ کہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. آنے والے مہینے بڑے خاص ہیں, خاص طور پہ اگر جنوری کے اینڈ پہ جو الیکشن اناؤنس کیے ہیں الیکشن کمیشن نے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, لیکن ابھی اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف نے عدالتوں میں ٹرائل فیس کرنے ہیں اپنے, وہ ظاہر بات ہے جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور جیسے آپ نے بھی بات کی ہے کہ اختلاف کا حق سب کو ہے, لیکن اس میں کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے, بد اخلاقی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا اپنا پسندیدہ لیڈر ہو سکتا ہے, آپ اسے سپورٹ کریں, ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں اور اس کو جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے الیکٹ کر کے لے کے آئیں, لیکن ساتھ میں جو ہے وہ دوسرے بھی امیدوار کی اتنی ہی رسپیکٹ ہے. سر اگر بات کریں انڈسٹری کے حوالے سے تو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی ٹائم سے انڈسٹری کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, جو مل مالکان ہیں انڈسٹری کو جو چلانے والے آنرز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ انڈسٹری بالکل بری طرح سے بدحالی کا شکار ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا ایسی مشکلات ہیں جو ایز انڈسٹری آنر فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ اچھا, میں نے 1 منٹ کے لیے بلال کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو بلال نے جو کہا ہے نا کہ سیاسی اسٹیبلٹی, میاں صاحب آئے, پازیٹیو انہوں نے تقریر کی, پازیٹیو انہوں نے سوچا, تو اس میں دیکھیں پچھلے 70 سال 75 سال سے ہم نے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی. مطلب آپ جتنے 70 سے دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی کا دور آیا, اس کے بعد مطلب ایسے اب ہمیں نا ایز اے قوم ہمیں اپنے سیاسی لیڈروں سے میری ریکویسٹ ہے, مطلب میری ورکروں سے, میری جو مطلب جماعتوں کے ورکر ہیں ان سے بھی, کہ آپ مطلب لیڈر جو لیڈ کرتا ہے پوری دنیا میں اپنا منشور دیتا ہے, وہ معاشی منشور دیتا ہے, سیاسی دیتا ہے, اس کے بعد ہی وہ ساری ان کے الیکشن ہوتے ہیں. کوئی کسی کے اوپر کیچڑ نہیں چالتا. جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں مطلب جب الیکشن آتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. جی مطلب آج کام ہو رہا ہے, نیکسٹ الیکشن ہوا ہے, اگلے دن اپنی سیٹوں پہ آ گئے. تو پہلی تو میری ریکویسٹ ہے سارے پورے ملک کے سیاستدانوں سے, ایسا رجیم آنا چاہیے, پھر کاروبار بھی چلے گا, ہم بھی ایزی ہو جائیں گے. ہاں, دوسری آپ نے مہنگائی والی بات کی, بالکل مہنگائی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. ہر چیز مطلب ہماری بائنگ پاور لوکل میں نہیں ہے. وہ جو لوکل بچارہ مزدور ہے, جو ہمارا 80% لوگ ہیں, ان کو تو اپنی روٹی کے لالے بڑے ہوئے ہیں. تو انڈسٹری نے جو بنانا ہے, جو پروڈکٹ آنے ہیں, وہ اگر لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ خریداری ہوگی. تو مطلب خاص کر میری جو انڈسٹری ہے پاور لوم انڈسٹری, یہ تو ہماری کوئی 40% ایکسپورٹ پہ ہے, وہ بھی ڈیو ٹو الیکٹریسٹی انرجی جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے, انرجی مہنگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ پرابلم میں ہے, وہ ان کا بھی کام چل نہیں رہا. پلس جو ہماری لوکل ہے, لوکل تو زیادہ پرابلم ہے. لوکل تو بالکل آپ سمجھیں کہ 15 سے 20% چل رہی ہے لوکل والی جو ہے. تو جو مطلب جب یہ چیزیں وائنڈ اپ ہوں گی, چیزیں سستی ہوں گی, تو پھر جا کے اچھا ایک چیز انہوں نے مطلب. سر میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ انڈسٹری کو انرجی کرائسس کے علاوہ اور کون سی ایسی ہرڈلز ہیں جس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور ڈاؤن فال کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے اس سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTS10. ملک کے حالات کی بات کریں تو میاں صاحب کی واپسی کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر شہر فیصل آباد کی بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انڈسٹریل ہب ہے, بہت سارے لوگوں کا روزگار فیصل آباد سے جڑا ہوا ہے, صنعتی شہر ہے. پاور لومز کے حوالے سے بات کریں تو بہت ساری اس کے ڈاؤن فال کی وجوہات ہیں, جس میں سے انرجی کرائسس آ جاتے ہیں, اور بھی ہماری مینوفیکچرنگ کا رک جانا, ہماری پروڈکشن کا نہ ہونا, ایکسپورٹس کے بہت سارے مسائل ہیں, اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان تمام مسائل سے کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں, اور آنے والے ٹائم میں کیا سیاست میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ انڈسٹری پر کس طرح سے مثبت یا منفی اثرات رونما کریں گی.
जिस तरह आप बता रहे थे कि इंडस्ट्री के रुक जाने की एक बड़ी वजह जो है वो 40% तक एनर्जी क्राइसिस में है, तो इन तमाम जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं इनसे किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है और इसके पीछे की और मज़ीद कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री का पहिया जो है वो इस टाइम पे जाम है? जी बिल्कुल, 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब सीएम साहब आए थे, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, साथ वो एहसन तनवीर थे, तो हमने बाना झंडा उनको बात की थी कि आप जैसे भी हो हमें जो मतलब एनर्जी हमारी ना वो जो पहले 2 साल वाले टैरिफ पे आ जाए और 7.5 सेंट और 9 सेंट, तो ये आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्री भी वाइबल हो जाएगी। तो उन्होंने हमें ये इस हफ्ते में हमने जाना है उनके पास, और उन्होंने बड़ा क्लियरली हमारे साथ परामर्श किया था कि जो प्रॉब्लम लोग पंजाब लेवल पे हैं वो हम फौरी उसको हल करेंगे, जो आपके फेडरल लेवल पे होंगे उसको सीएम साहब ने कहा कि मेरी टीम या मैं उसको लीड करूंगा और वो आपके सारे मसाइल हम हल करवा के देंगे। यानी जैसे हमारा मुतालबा था कि हमें कम अज़ कम फौरी तौर पे जो सोलर है ना, सोलर प्लेट्स और सोलर जो एनर्जी है उसमें 50% गवर्नमेंट बियर करे, 50% हम बियर करें, और यही हाल है इंडस्ट्री का आज, यही हाल है कि फौरी हम उस सोलर पे जाएं और आईडीपी के साथ जो मुआहदे हुए हैं उनको रिविजिट किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाए, लेकिन उनको रिविजिट किया जाए, रीशेड्यूल किया जाए। तो मेरी आने वाली गवर्नमेंट जो भी है उनसे भी यही मुतालबा होगा कि आप एनर्जी जो आईडीपी के साथ हुए हैं मुआहदे उसको रिविजिट करें, और सस्ती एनर्जी पूरी दुनिया में उसी से सर्वाइवल है। तो जो हमारा क्राइसिस है वो सिर्फ एनर्जी की वजह से नहीं था, पिछले जो 3 माह 4 माह से डॉलर काबू में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट अफेक्ट हुई थी, तो इसी वजह से एक्सपोर्टर को थोड़ा बहुत फायदा था, लेकिन उसका भी रॉ मटीरियल यहाँ बहुत महंगा हो गया था, बल्कि अवेलेबल ही नहीं था पिछले 3-4 महीने से। तो हम काम की बजाय हम अपना रॉ मटीरियल ढूंढते रहे हैं। अभी भी जो लोग कोयल यूज़ कर रहे हैं उनको कोयला नहीं मिल रहा, वो मतलब सही नहीं मिल रहा। अफगानिस्तान आ रहा था वो ज़रा थोड़ा सा होती, वो भी अच्छा किया है। एक अभी थोड़ा हमें प्रॉब्लम है जो स्मगलिंग को रोका गया है, तो इसमें मैं अपनी फोर्सेज को अपने जो हैं आप साहब अपना आर्मी चीफ को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक पूरा होल्ड किया है, और ये होना चाहिए था। ये मतलब इस तरह वक्ती तौर पे हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन मुल्क का इसमें फ़ायदा होगा। मुल्क को इसमें बिल्कुल जो स्मगलिंग है वो कभी भी, मतलब शब्बर जैदी जब आया था वो भी यही कहता था कि मैं इसको बिल्कुल लात लगाना चाहता हूँ स्मगलिंग को, लेकिन वो उसके इरादे तो अच्छे थे लेकिन उसको चलने नहीं दिया गया। तो मतलब हमारे आर्मी पास चीफ के पास तो सारी सूरतें हैं इंशाल्लाह। मुझे वैसे भी पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से इतना मतलब कि कुदरती ज़खायर से माला माल है कि अगर उन तमाम ज़खायर को इस्तेमाल किया जा सके तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे हम क्राइसिस से जो है वो उभर के आ सकते हैं। जैसे बिलाल सर ने भी बात की है कि अगर सोलर का इस्तेमाल किया जाए तो इंडस्ट्री को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अब जारी बात है कि सियासत के हवाले से भी देखा जाए तो बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने में आएंगी। आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री पे उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे? इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट तो आएंगे डेफिनेटली। जो इंडस्ट्री है इसके अंदर होता है इन्वेस्टर, किसी भी कारोबार के अंदर ले लें, ये भी एक इंडस्ट्री है। आपकी प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसे कह लेते हैं, डेवलपिंग इंडस्ट्री जिसे डेवलपर इंडस्ट्री जिसे कह लेते हैं। अब वहाँ कुछ भी नहीं जा रहा, क्यों? आपके जो डॉलर बढ़ा, पैसा फेंका, लोगों ने लॉक हो गए। सोना बढ़ा, पैसा फेंका, लॉक हो गया। अब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं सोना गिर क्यों नहीं रहा। मैं कहा सोना तो लोगों ने फिजिकली लॉक सेव कर लिया हुआ है लॉकर्स के अंदर, या घरों में वो पतले पतले मिल जाते हैं 2 करोड़ रुपये की, जो भी उसे आप नाम दे लें, वो घर में सेव कर लिए। अब वो आएगा दोबारा, मार्केट में बनेगा, दोबारा पिघलेगा, ढाल कोई और शक्ल इख्तियार करेगा, बिकेगा, मार्केट में जाएगा तो फ्लो होना है। अब घरों में लेके हम बैठे हुए हैं डॉलर्स और सब कुछ, जब तक ये बाहर नहीं आना, चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी। अभी आप देखें डॉलर इतना नीचे आने पे हालात बदल रहे हैं, आपको पेट्रोलियम मसनूआत की मद में फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ मुझे या चौधरी साहब को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको भी फ़ायदा हो रहा है जो इसे लॉक लगा के बैठे हैं, और उनको अब नुकसान भी हो रहा है। वो इसे थोड़ा सा रिलीज़ करें, तब थोड़ा नहीं बल्कि इसे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी कोई अंदर कुशन देना चाहिए कि उनको निकालने का कोई जरिया दे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक डर है, खौफ है, हम देने बेचने जाएंगे डॉलर तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये जो ब्लैक मार्केट है इसको भी कहीं ना कहीं होल प्रोवाइड किया जाए। बिलाशुबा एक गलत काम है, मैं पहले दिन से कंडेम करता हूँ, कभी उन्हें फ़ायदा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो नुकसान में अब उन्हें होल दें ताकि वो इस नुकसान के अंदर अपना डॉलर बाय निकाल दें, वो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है।
جو چوئی صاحب انرجی کی اور سولر کی آپ بات کر رہی تھی وہ بالکل 100% رائٹ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کا ڈالر سستا ہوا, خام مال سستا ہو گیا, لیکن پروڈکشن کاسٹ اب نقصان میں صرف پاور لوم والا ہے. کیونکہ اس کی پروڈکشن مہنگی ہے. اچھا آگے کپڑا 25 سے 30 روپے میٹر سستا ہو گیا ہے. اب اس نے لینا مہنگا, جو خام مال ہے وہ لے لیا, لیکن اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ نہیں نیچے آ رہی. جو پروڈکشن کاسٹ نیچے نہیں آ رہی تو وہ آگے کپڑا سستا بیچنے پہ مجبور ہے. اب الٹیمیٹلی جو انڈسٹری والا ہے, مل مالک ہے, خاص طور پر لوکل کا کام کرنے والے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ ہیں, جیسے چوئی صاحب کی ایسوسی ایشن ہے, وہ اس وقت نقصان میں, کیونکہ ان کی کیلکولیشن کے اندر ابھی بھی چیزیں وائبل نہیں ہیں. مہنگا یون خرید کے لوگ بیٹھے ہیں, پاور لوم والے بہت مہنگا یون خرید کے بیٹھے ہیں. اب وہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو چلیں وہ کہتے ہیں 15-20 روپے جو کپڑے یون کی اس میں میٹر میں کمی ہے وہ تو ہم برداشت کر لیں گے, لیکن جو مہنگی بجلی کون برداشت کرے گا. اب دیکھیں گھروں کے اندر تو ہم فریج بند کر لیں, ابھی اے سی بند ہو جانے ہیں, کولر پنکھے بند ہو جانے ہیں, تو ہمیں تو کم بل آئے گا, لیکن لوم تو اتنی چلنی ہے نا, لوم کا بل تو نہیں کم ہونا, انہوں نے تو اتنا ہی پروسیس کرنا ہے, انہوں نے اتنا اس کی انرجی یوز ہونی ہے. اب دیکھیں گھر کا تو 200 یونٹ ہو جائے گا, اگر اس کا 1000 یونٹ ہے تو اس کا 1000 یونٹ ہی آنا ہے لوم کا, اس کا کم نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے نگران وزیر پنجاب سید محسن نقوی نے ایک پلان دیا تھا کہ کوئی جو جھنگ والا برانچ کا ہمارا بجلی پلانٹ ہے وہ انڈسٹری کو دے دیا جائے, خود ہی چلائیں, خود ہی مینٹیننس کریں. کوئی ایسا پلان لے کے آئیں کہ ایک انڈسٹری کو کچھ پلانٹس مہیا کر دیے جائیں کہ اس کی مینٹیننس سے لے کے اس کو چلانے تک کچھ گروپس بنا کے چلائے جائیں, تو اس سے انڈسٹری جتنی بجلی پروڈیوس کرے, جتنی بھی خرچہ ان کا ہے وہ اس پہ استعمال کر لے. کچھ ایسے منصوبے ہمیں لے کے آنے چاہیے, اور میرے خیال میں آؤٹ آف دی باکس کچھ سوچنا پڑے گا تاکہ اس انڈسٹری کو دوبارہ چلایا جا سکے. پاکستان کی فلاح, پاکستان کی جو اس وقت بقا کی جنگ ہے وہ معیشت کی جنگ ہے, وہ انڈسٹری کی جنگ ہے, اور 60% سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف ٹیکسٹائل رکھتی ہے. میں ابھی کی رپورٹ, ابھی کچھ دیر پہلے ایپٹما چیئرمین ہے نوید گلزار صاحب, انہوں نے رپورٹ مجھے بھی واٹس ایپ کی ہے, ابھی تک پاکستان میں 15 اکتوبر تک 60 لاکھ بیل آ چکی ہے ہماری انڈسٹری کے لیے, جو جننگ ملز ہیں. یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پچھلے سال ہمارا ٹوٹل جو تھا وہ 50 لاکھ بیلز تھی. اگر ہم ابھی 60 لاکھ کو وہ ٹچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید پیدا ہو رہی ہے یہ 75-80 لاکھ تک اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارا کم و بیش 1-1.5-2 ارب ڈالر کا جو درآمدی خسارہ ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے تھے وہ منیمائز ہو سکتا ہے, جس سے پاکستان یہ 2 ارب ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور یہ انڈسٹری کو لیکن اس کا فروٹفل نتائج ملے. یہ جو یون آ رہا ہے, یہ ہمارا جو خام مال ہے یہ سستا ملے. جب سستا انڈسٹری کو ملے گا, اور ڈیفینیٹلی سوتر منڈی اس پر ڈاؤن بھی ہوئی ہے اور کافی ڈاؤن جا رہی ہے اس وقت, لیکن پھر پرابلم وہی ہے کہ جب اس کے اندر کاسٹنگ ہو کے اسپننگ مل نے اسے پروسیس کرنا ہے, اسپننگ مل کو بجلی استعمال کرنی پڑی ہے. اگر وہ الٹرنیٹ گیس کے علاوہ جاتا ہے, کوئلہ بہت مہنگا ہے, پھر اس کے جو ریسورسز انرجی کاسٹنگ ہے وہ بہت مہنگی ہے, جس سے انڈسٹری مار رہی ہے. اگر اسے تھوڑا سا کشن مہیا کر دیا جائے, آپ یقین کریں یہ جو 20 روپے میٹر کپڑا سستا ہو, یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. مارکیٹ فلکچویٹ کرے گی اور خاص طور پہ ایک ردم آ جائے گا جو سب کو چلتا ہوا نظر آئے گا, اور امید پیدا ہو رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں کچھ اچھی چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ نگران وزیر اعظم کا دورہ بہت, جیسے کہ آپ نے بھی بات کی اور سر نے بھی بتایا کہ مطلب کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب رہا ہے کہ بہت سارے مسائل اب انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ انڈسٹری کا پہیہ بہتر اور آسان انداز میں چل سکے گا. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک, I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایسٹرن. ملکی حالات جو ہے وہ قدرے جو ہے وہ بدحالی کا شکار تو ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ہمیشہ جو ہے وہ اچھے کی امید رکھیں تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور امید کی جا رہی ہے کہ جیسے فیصل آباد میں گزشتہ چند دن روز پہلے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فیصل آباد میں جو ہے وہ وزٹ کیا, بہت سارے مسائل پہ بات چیت ہوئی, انڈسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ میجر ایکسپرٹس ان کے سامنے ہائی لائٹ کیے گئے, بریفنگز دی گئی, اور ان کے حوالے سے بہت سارے لاہے عمل ہیں جن کے وہ پرومسز بھی انہوں نے کیے کہ اس پہ جو ہے وہ جلد کام کیا جائے گا تاکہ جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لیبر کے بہت سارے مسائل ہیں, تو ان مسائل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اماؤنٹ تو فکس کر دی گئی ہے, لیکن وہ اماؤنٹ کیا ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں, اور کس طرح سے ان کے مسائل ہیں, اسی حوالے سے بھی جانیں گے.
سر جس طرح سے ہے اگر ہم آنرز کی بات کر لیں، بزنس کمیونٹی چلانے والے، ظاہری بات ہے کہ ہائی لیول پہ مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک کامن سٹیزن کی بات کر لیں تو اس کے مسائل اور طرح کے ہیں. تو لیبر اس سب معاملات میں بہت بری طرح سے پس گئی ہے، کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ، انڈسٹری جب چلے گی نہیں، روزگار ہی نہیں ہوگا تو کس طرح سے لوگ سروائیو کر سکیں گے. تو لیبر کے کیا مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل فوراً ہونے چاہیے، اور کس طرح کی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انڈسٹری پرابلم میں آتی ہے تو اس کے ساتھ جو بھی لوگ جڑے ہوتے ہیں، ایون لیبر، گھر والے، کوئی ریڈی والا، کوئی جو بھی انڈسٹری کے ساتھ، مطلب پاکستان فیصل آباد تو ہے ہی انڈسٹریل سٹی ہے نا، تو یہاں جب آپ کی انڈسٹری ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہر چیز ڈسٹرب ہوتی ہے. یہاں تو کیلے والے کے کیلے نہیں بکتے. تو لیکن آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ گھبرانا یا پریشان ہونا کسی چیز کا حل نہیں. ہاں نہیں، بالکل. تو میں بھی 84-85 سے بزنس میں ہوں. تو بس میں نے ایک ہی چیز بڑوں سے سیکھی ہے، اپنے لیڈران سے، اپنے گھر والوں سے، کہ گھبرانا نہیں. تو جب آپ نہیں گھبرائیں گے تو حل کوئی نہ کوئی نکل آئے گا. بالکل. تو ابھی بھی ہماری جو پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ سی ایم پنجاب سے محسن نقوی صاحب سے جو ملاقات ہوئی، مطلب اسپیشل ہر سیکٹر کو ملے، وہ 2 دن ادھر رہے ہیں، اور انہوں نے تقریباً ہیلتھ سے لے کے انڈسٹری، مطلب ڈاکٹر، ایون لیبر سے بھی ملے ہیں. تو وہ سوچ رہے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کا ویژن بھی اچھا ہے. تو وہ فوری ریلیف جو ہمیں انہوں نے دیا نا، یہ ہماری جو سکھ انڈسٹری تھی، ایک تو اس کی ریوائول کی انہوں نے بات کی کہ فوری ان کو ریلیف دیں. پلس انہوں نے کہا جی جن کے بل بجلی کے رہ گئے نا، اس کی 12 قسطیں کر دیں. وہ اسی لیے گئی تاکہ یہ چل جائے، انڈسٹری چلے تو لیبر انگیج ہو جائے گی. مطلب ان کا، مطلب میرے ذہن میں کہ ان کا یہ ویژن تھا کہ پیسے تو آ جائیں گے، انڈسٹری چلے گی، پیسے آ جائیں گے. تو میرے سامنے انہوں نے ان کو کہا، سی او فیسکو کو، کہ آپ اس کی قسطیں 10 تھی، انہوں نے کہا 12 کر دیں. اور آگے کسی نے انڈسٹری لگانی ہے اس کے لیے انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے. اکیڈمک میں خاص کر کے اگر کسی نے کنیکشن اپلائی کرنا ہے، ود ان 10 days اس کو کنیکشن ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں مطلب ہو رہی ہیں. مطلب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئے گی. اور کوئی میرا خیال کوئی 20-25 ارب کے وہ پروجیکٹ بھی فیصل آباد کو دے گئے ہیں. تو اس میں بھی آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری، آپ کی جو لیبر ہے اس میں بھی انگیج ہوگی. ظاہر ہے وہ سارے کام گورنمنٹ نے تو نہیں کرنے ہیں، وہ آگے سب لیٹ ہونے ہیں، آگے پرائیویٹ لوگوں نے کرنے ہیں. تو مطلب تو اچھی چیزیں آ رہی ہیں. ویسے بھی مطلب جب کوئی کرائسس آتا ہے تو اس کا حل تو ہونا ہوتا ہے. تو اب مطلب میں امید کرتا ہوں کہ اگلا سال یا جو ٹائم آ رہا ہے بہتری کی طرف آ رہا ہے. کیونکہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بزنس کمیونٹی کا اور سیاست کا جو ہے، سیاستدانوں کا ایک ساتھ ایک پیج پہ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو امید کرتے جیسے آپ نے کہا ہے کہ نئے پروجیکٹس آئیں گے، ظاہری بات ہے پروجیکٹس آئیں گے، کام آئے گا تو لیبر بھی اسی طرح سے اس کی بھی ریکوائرمنٹ بڑھے گی اور اس سے روزگار بہتر ہوگا. بلال جیسے آپ نے بتایا کہ جلسہ تو میاں صاحب کا بہت ان کی توقعات سے بہتر رہا. اگر تھوڑی سی الیکشن کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جنوری میں جو ہے وہ متوقع ہیں کہ الیکشنز ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جلد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی یا الیکشن جو ہے وہ مزید ڈیلے ہو جائیں گے؟ الیکشن بظاہر ابھی ڈیٹ تو نہیں اناؤنس ہوئی، سب کا مطالبہ یہ ہے، لیکن میرا ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے کہ ابھی اگر میاں صاحب کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے کورٹس کے اندر تو نون لیگ بھی وقت مانگے گی تھوڑا سا، کہ ابھی ہمیں بھی تھوڑا وقت دیں، تاکہ یہ وہ نہیں چاہیں گے جو میں اس میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، بلا شبہ مریم نواز نے اس دن حمزہ شہباز کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ نہ تو نون سے شین نکلی نہ شین سے نون نکلی، نون بھی کھڑی ہے شین بھی کھڑی ہے. وہ ان کی بات درست ہوگی، لیکن کچھ چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو میاں محمد نواز شریف کے زیادہ کلوز لوگ ہیں، زیادہ حمایتی لوگ ہیں، وہ یہ چاہیں گے، اور نون لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم آئیں، ان کا لیکن ٹرائل مکمل. جیسے شیخ خاقان عباسی نے بڑا اوپنلی کہا کہ یہ ایک مثبت رجحان ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف عدالتوں کے سامنے پیش ہو. کہتے ہیں میں نے کہا بھی ملاقات کے اندر کہ آپ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں، اپنے آپ کو کلیئر کروائیں. جب آپ کلیئر ہو کے آئیں گے تو عوام کو پھر آپ ایک اور موقف دے سکیں گے.
अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रायल चल रहा हुआ और दरमियान में इलेक्शन होते हैं, ये नून लीग को कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है कि आपके एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि हम अदालतों का फेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि अभी आपके केसेस क्लियर नहीं। लेकिन अगर केसेस क्लियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि आप अदालतों के साथ आप आवाम को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे 2018 में एक सादक और अमीन आया था, तो एक मैं भी सादक और अमीन आया, तो पाकिस्तान में सादक और अमीन हर इलेक्शन से पहले एक पैदा होता है, तो अगर उसको अपने आप को वो एक क्लियर चिट के तौर पर सामने आएंगे तो वो एक मुस्बत रुझान है। गुज़श्ता जब मियां नवाज शरीफ आए तो एयरपोर्ट के ऊपर कोई बायोमेट्रिक हुई तो कुछ तनकीद भी हुई। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमें ना थोड़ी सी अपने अंदर आला ज़र्फ़ी पैदा करनी चाहिए। मुझे याद है साबिक़ वज़ीर आज़म साहब अपनी गाड़ी में, साबिक़ वज़ीर आज़म तब वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे, तो 12 केसेस का उनका बायोमेट्रिक गाड़ी में हुआ था। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमें पर्सनल हद तक जाके किसी पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, ना मैं उनकी ज़ात पे करता हूँ ना इन पे करता हूँ। आप ये देखें कि हम इनको मजबूर करें, वोटर मजबूर कर सकता है लीडर को कि उनके लिए बेहतरी लेके आए। मुझे याद पड़ता है यही पाकिस्तान मुस्लिम नून होती जो बेनज़ीर भुट्टो के गलत नाम लिया करती थी, उनके ऊपर फिक्रे कसा करती थी। आज अगर वो सीख गए हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत कर रही है, जो उनके अंदर मौजूद लीडरशिप है, मैं उनमें से बेशतर लोगों को जानता हूं जिनसे फेस टू फेस मुलाकात में उन्होंने कहा कि यार ये ज्यादती होती है, हमारी जमात में से ऐसा नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर से भी लोग उस वक्त इसके ऊपर तनकीद करते रहे कि बीबी बेनज़ीर के ऊपर ये हमले नहीं होने चाहिए, जो ज़ुबानी कलमात के अटैक होते हैं। तो ये हमें आला ज़र्फ़ी की तरफ जाना होगा, सियासत के अंदर बुर्दबारी अखलाकियात को दोबारा से परवान चढ़ाना होगा। मुझे अगर हम किसी भी चोई साहब ने जब सदर भी थे, अगर इससे पीछे आप चले जाएं तो इलेक्शन होते थे, मुखालिफिन एक दूसरे को मिठाई दिया करते थे जीतने के बाद कि आप जीत गए हैं, लोग कबूल करते थे। लेकिन आज लोग कबूल क्या करते हैं, इलेक्शन वाला दिन ऐसा होता है जी ये एक कैटेगरी का इलाका, यहाँ कोई ना कोई मर्डर होगा, यहाँ डंडा सोटा चलेगा, यहाँ गन्स लेके आएंगे। ये चीज़ें रिमूव होनी चाहिए, हमें नौजवानों को आगे लेके आना चाहिए। और मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ नौजवान खड़ा हो उसे सपोर्ट, और पढ़ा लिखा नौजवान उसे सपोर्ट करें। क्यों? एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है डेफिनेटली उसके दिमाग में एक चिंगारी होगी जो कुछ नया लेके आएगी, कुछ बदला हुआ पाकिस्तान के लिए करेगी। कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ ज़रूर सताएगी कि मैंने जो एजुकेशन हासिल की है इसकी मुस्बत इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है, तो वो कोशिश ज़रूर करेगा इसकी। नहीं तो एटलीस्ट लीडरशिप को वह एहसास ज़रूर दिलवाएगा कि आप यहाँ गलत हैं या किसी न किसी नुक्ते पर गलत हैं, तो उसको चीज़ों को बेहतर करने के लिए हर पार्टी को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे बहरान में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और मेरे ख्याल में सीखना चाहिए भी, और इस सीखी हुई चीज़ को लेके आगे चलें ताकि हमें नज़र आए कि पाकिस्तान में चीज़ें मुस्बत बढ़ रही हैं। अगर नून लीग ने कुछ अच्छी चीज़ सीख ली है तो उसे अप्रिशिएट करें ताकि वो सीखी हुई चीज़ आगे भी लेके चलें। आपने यूथ की बात की कि जो है वो नौजवानों को आगे लेके आना चाहिए, जैसे कि हम बाकी फील्ड्स में देखते हैं कि शोबों में हम मेरिट की बात करते हैं, तो सियासत में पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात से इख्तिलाफ भी होगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, कि हम जो है वो ख़ानदानी सियासत पे चलते हैं कि एक ख़ानदान की चेन है तो उसी का आगे से बच्चे आएंगे, बेटी आएगी, बेटा आएगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या आया वो उतने कैपेबल हैं भी कि सियासत को संभाल सकें या नहीं। इस टाइम पे कितनी ज़रूरत है कि अपनी यूथ को मेरिट पे जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो है वो आगे लेके आया जा सके। अच्छा, ये बात बड़ी आपकी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं देखूं तो मेरे नज़दीक तो मुस्लिम नून ने जो आगे ख़ानदानी सियासत की वो नाकाम नजर आई। शहबाज शरीफ को पंजाब की हद तक एक्सेप्ट किया गया, वफाक में जो उन्होंने किया अब लोग उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमजा शहबाज शरीफ को लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, मरियम नवाज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये ओपन कहानी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही नून लीग हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से नून अगर जीतती है वफाक और सूबे के अंदर, तो सूबे के अंदर किसी पार्टी में से, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तोला इम्तियाज है, बेशक लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, लेकिन लोग उनको एक्सेप्ट इसलिए करते हैं वो अपने खानदान से बाहर लोगों को, जैसे वज़ीर आला सिंध, आज मैंने नहीं देखा कि उनके खानदान से को लगाओ, वो हमेशा आउटसोर्स करते हैं, किसी ना किसी न्यू पर्सनैलिटी को लेके आते हैं, वो पार्टी को वफादार होते हैं। नून लीग ने ये चीज़ अपनाई, शायद हक्कान अब्बासी को सामने लेके आए, वो अभी भी इख्तलाफ करते नजर आए, वो इख्तलाफ करते भी हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमें प्रमोट करना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इख्तिलाफ बराए इस्लाह होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका क्रेडिट जरूर जाएगा, तो उन्होंने इन जमातों को इतना सोचने के लिए मजबूर जरूर किया कि अपने खानदानों से बाहर निकल के, आउट ऑफ द बॉक्स निकल के, बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि आगे जब हम अपनी सियासत को लेकर बढ़े तो नए चेहरे आए, नए काम करने वाले नौजवान नस्ल आए, ताकि वो पाकिस्तान की जो भागदौड़ है उसको आसान अंदाज से संभाल सकें। चौधरी साहब को बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बिलाल आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त और एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से हमेशा से बात करते हैं ताकि आप सेहतमंद रह सकें, आपकी ज़िंदगी जो है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बेहतर गुजरे और अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर जो है ना आपकी लिए आसानियाँ पैदा करे। सेहत हमेशा से हम बात करते हैं कि हज़ार नेमत है और स्पेशली अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ज़ाहिर बात है वो घर को भी चला रही हैं, घर को संभालने में उनका बहुत मेजर किरदार होता है, चाहे वो एज़ मदर हो, एज सिस्टर हो, डॉटर हो, चाहे आप किसी की बेगम हो, तो आपका एक बहुत मेजर रोल होता है। और माशरे की भी अगर बात करें, फील्ड की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो आज कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां जो ख़वातीन हैं वो मर्दों से कम बात कर रही हैं। तो जितना उनका इस सोसाइटी में अपने घर में कंट्रीब्यूट होता है उतना ही ज़्यादा उनके हेल्दी होने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेहत के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहें और कहीं पर भी कोताही नहीं करें, क्योंकि अगर वो सेहतमंद होंगी तो वो पूरे ख़ानदान को और पूरे माशरे को आसान अंदाज से चला सकेंगे। अक्टूबर के महीने में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट कैंपेन चलाई जाती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, क्योंकि आज भी अनफॉर्चुनेटली बात करें तो दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस थोड़ी कम है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब ये एक कुछ अरसे से ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि ख़वातीन को जो है वो प्रॉपर आगाह किया जाता है और अक्टूबर का माह है तो आज का जो स्पेशल हमारा सेशन है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है कि किस तरह से जो है वो ख़वातीन में इसके कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं और किस तरह से वो क्या खुद सा सेल्फ एनालिसिस कर सकती हैं और टाइम टू टाइम उनको कितने टाइम के गैप के बाद जो है वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर अपना बॉडी का ट्रीटमेंट करवा सकें। प्रॉपर अगर कोई भी बीमारी है तो वो पर वक्त जो है वो डायग्नोज हो सके। तो इसी हवाले से जानने के लिए कि इसके क्या सिम्टम्स है, इसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, इसमें मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर बशीर हैं, कंसल्टेंट ऑनकोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट इलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त दिया। कैसी तबीयत है आपके, मिजाज कैसे हैं, क्योंकि तबीयत मौसम भी बदल रहा है। Thank you very much for inviting me over and giving me this opportunity to share my thoughts regarding this wonderful campaign and very necessary campaign. I'll be very eager to share my opinions, thoughts for the public. थैंक यू सर कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से जो है वो वक्त निकाला, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम हमेशा से सुनते आते हैं और बहुत सारी आगाही कैंपेन्स भी चलती हैं। तो अगर हम कैंसर की बात करें तो लोगों को लगता है कि कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर एक सेम चीज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को इसके दरमियान का जो फ़र्क है वो समझाएं कि कैंसर क्या है और ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं इसका जवाब देने के लिए ना अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने यकीनन इंसान को बहुत अच्छा तख्लीक किया और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह 3 में फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल में या बेहतरीन फॉर्म में क्रिएट किया। ये उसका मफ़हूम है आयत का। और हमारी जितने जिस्म की सारी कारकर्दगी है, जितना हमारी सेहत से हम इंजॉय करते हैं, यकीनन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो हमारी बॉडी का एक बैलेंस सिस्टम है जिसमें निज़ाम कुछ इस तरह से कि हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स टूटते रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि उनको कोई इंजरी हो जाती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूटेशन कहते हैं। उस म्यूटेशन की वजह से उन सेल वो एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं। तो सेल्स का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड, अब ये जो सेल्स रूटीन में डिवाइड होते हैं बड़ी उनकी एक सिमेट्री होती है, 1 से 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ बड़ी एबनॉर्मल होती है। तो एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है ये बेसिकली कैंसर कहलाती है। ये हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अगर ऐसी कोई एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ब्रेस्ट में हो रही है तो इसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और ये जो कैंसर हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ब्लड में भी हो सकते हैं, जिस्म के और हिस्सों में भी हो सकते हैं। छाती का कैंसर पर्टिकुलरली छाती में गिल्टी की तरह प्रेजेंट करता है। और इसी तरह से, और अब ये एबनॉर्मल सेल्स क्रिएट कैसे होते हैं, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। और जो आलमी अदारा सेहत है वो ये कहता है कि 5 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से 1/3 कैंसर दुनिया में हो रहे हैं। उसमें एक हाई BMI, यानी कि वेट आपका ज़्यादा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लेस कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टोबैको का यूजेज जो टोबैको सिगरेट की फॉर्म में है,
ٹوبیکو، پان، گٹکا، چھالیا کسی بھی اور فارم میں ہے، الکوہل کنزمپشن، تو یہ وہ پھر ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے، اور اس کے علاوہ جتنا ہم پروسیسڈ فوڈ یوز کرتے ہیں، تو یہ سارے جو وہ فیکٹرز ہیں جو سیل انجری یا میوٹیشن کاز کرتے ہیں، جس سے اب نارمل سیلز بنتے ہیں. وہ اب نارمل سیل ریپڈلی گرو کرتے ہیں. وہ بلڈ میں ہوں تو بہت زیادہ اب نارمل سیل پائل اپ ہو جاتے ہیں، جسم کے اور حصے میں ہوں تو وہاں پہ گلٹی، زخم یا السر کی شکل میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو یہی چیزیں اگر بریسٹ میں ہو رہی ہوں تو اس کو ہم بریسٹ کینسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک کامن بتا دی ہیں، تو کیا اس کا کوئی اس طرح سے بھی طریقہ ہے کہ انیشلی لوگ اس کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم، کیونکہ میں نے سنا ہے، اگر تو غلط ہے تو آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ خواتین جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم خود سے اپنا سیلف انالیسس بھی کر سکتی ہیں؟ اس پہ بھی ہم آگے گفتگو میں ضرور آئیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کینسر کے بچاؤ کے، کسی بھی کینسر کے یا بریسٹ کینسر کے بچاؤ کی دو طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی جتنی بھی پیچیدگیاں. ایک تو طریقہ یہ کہ ہم اس کو پریونٹ کر سکیں، کہ کیسے اس کینسر کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندے کو ہو نہ، اور دوسرا ہے کہ کیسے ہم اس کو ارلی ڈائگنوز کر سکیں، جس کو ارلی ڈیٹیکشن کہتے ہیں. تو مختلف اس کے طریقے ہیں. جیسے اگر ہم خواتین میں بریسٹ کینسر کو لے لیں، جس میں آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، تو اس میں ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں. جیسے 40 سال سے زیادہ عمر کی جو خواتین ہیں ان کو ہر سال میں اپنا ایک میموگرافی کرانا چاہیے، جو کہ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ ہے. ایک سمپل ٹیسٹ ہے، ایکس رے کی طرح آپ جاتے ہیں ہاسپٹل میں، آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، جس کی کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں. اور اگر آپ ایکسپوجر آف ریڈیشن سے وریڈ ہیں کہ جی بار بار ہر سال ایکس رے کرانے سے بھی ریڈیشن ہوتی ہے، تو آپ 1 سال ایکس رے اور 1 سال الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں. لیکن امریکن کینسر سوسائٹی اور کینیڈین ٹاسک فورس جو ہے اس کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ 40 سال کے بعد ہر خاتون کا جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ میموگرافی ہو، جس کو ہم بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ یا بریسٹ کا ایکس رے بھی کہتے ہیں عام زبان میں. اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز ہے جو بہت کامن ہے آج کل، سیلف بریسٹ ایگزامینیشن. کہ ایسی ہائی رسک فیملیز یا ایسے ویل اویئر لوگ جو اس کی سگنیفیکنس کو سمجھتے ہیں کہ جلدی کینسر ڈائگنوز ہونے کے کیا فوائد ہیں، بندہ کتنی پیچیدگیوں سے بچ سکتا ہے، وہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، موڈ آف کمیونیکیشن اور ایڈورٹیزمنٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر گھر میں، ایون جو ہمارے فار فلنگ ایریاز میں، دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بھی بچوں کی انٹرنیٹ تک اور جو سارا آپ کا ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس تک ایکسیس بڑی ایزی ہے. تو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں سیلف بریسٹ ایگزامینیشنز کی. وہ بچے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی مدرز کو، سسٹرز کو، آنٹیز کو دکھا سکتے ہیں، یا بچیاں بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ایکچولی ہے کیا. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ویل اویئر ہیں، جو سارا دن آپ کو پتہ ہے فیس بک، واٹس ایپ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ایزی ہے. اور اگر بہت سمپل میرا میسج جہاں تک بھی جا رہا ہے کہ اگر کسی بندے تک کوئی موڈز آف کمیونیکیشن یا اس طرح کی چیز اویلیبل نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسی فیمیل جس کا کبھی کوئی میڈیکل کا ایکسپوجر نہیں ہے، جس کو کوئی نالج نہیں ہے اتنا، اگر سمپل وہ مہینے میں 1 دفعہ اپنی چھاتی کو دونوں سائڈ سے اچھی طرح ٹٹول کے دیکھ لیں اور بغلوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، تو یہی ان کے لیے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے. بیسیکلی پریکٹیکلی تو اس کو اس طرح سے ڈیمونسٹریٹ کرنا مشکل ہے، ظاہر ہے یہ ویڈیو ایک میسج ہے، لیکن کرتے اس میں یہی ہیں کہ آپ نے بریسٹ کی سیمیٹری کو دیکھنا ہے، دونوں سائڈز پہ کوئی سیمیٹری تو نہیں ہو رہی، انیوزلی کوئی سائز کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہا، نپل کی فارم یا شیپ بالکل ٹھیک ہے، کہیں نپل روٹین میں باہر کی طرف ہوتے ہیں تو اندر کی طرف انورٹڈ نپل تو نہیں ہو رہے، کوئی لمپ یا کوئی السر، کوئی گلٹی، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اس میں چھاتی کے کینسر میں زیادہ ہی ہوتا ہے کہ گلٹی بن جاتی ہے، تو کیا کوئی ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ گلٹی نہیں بنی ہو، کوئی اور ایسا سمٹمز ہو یا آپ کو اپنی باڈی میں کچھ ایسا ڈس آرڈر فیل ہو رہا ہو، مطلب آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیلف ایگزامن کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا، تو کتنے ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک پراپر اپنا روٹین چیک اپ جس کو بات کرتے ہیں؟ اور پاکستان میں یہ ہیبٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ خواتین ہیں خواہ مرد ہیں تو وہ اپنا ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ جائیں اور جا کے روٹین چیک اپ کروائیں. تو کتنا زیادہ روٹین چیک اپ اس میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ روٹین چیک اپ دیکھیں، جو ہائی رسک فیملیز ہیں نا، ایک اس میں ہوتا ہے کہ کس بندے کو کتنی ضرورت ہے. تو اس کے لیے نا سائنس نے مختلف طریقے رکھ دیے ہیں کہ ہائی رسک وہ لوگ ہیں جن میں نانی بھی افیکٹ ہوئی، مدر بھی افیکٹ ہوئی، پھر بیٹی بھی یا خالاؤں میں سے کوئی افیکٹ ہوا بریسٹ کینسر سے، تو وہ تو بہت ہائی رسک ہے. ان فیمیلز کو تو اپنی 20s میں سٹارٹ کر دینا چاہیے، ان کو چاہیے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کریں، بلکہ اپنا اسکریننگ ہی وہ جو ہے نا وہ اپنی 20s کے ایج گروپ سے 20 سال کے بعد سٹارٹ کر دینا چاہیے. بہت زیادہ بریسٹ کینسر کو لے کے فریکوینٹ وزٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں سال میں 40 سال سے زیادہ ایج کے لوگ سال میں 1 دفعہ اپنا میموگرافی کرا لیں.
اور 20 سے 40 سال کے درمیان صرف وہ فیمیل جو ہائی رسک ہیں. ہائی رسک وہ ہیں جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر بہت کامن ہے. بس یہ سمپل سی ان کے لیے ڈیفینیشن ہے کہ وہ ہائی رسک اپنے آپ کو سمجھیں. ویسے تو اس کے لیے جینیٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم بریکا ٹیسٹنگ کہتے ہیں, مختلف جینز کی میوٹیشن چیک کی جاتی ہیں ان کو لیبل کرنے کے لیے کہ ہائی رسک ہیں. تو وہ اپنے آپ کو ہائی رسک سمجھیں. جن میں بریسٹ کینسر یا کوئی بھی کینسر کامن ہے تو ان فیمیلز کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ کام 20s میں سٹارٹ کریں, اور جو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ہے وہ ونس ان اے منتھ کافی ہے. اور جو آپ کا کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن ہے, اگر کوئی ایسی کوئری ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے ایگزامن کروائیں, اور جو ایڈوائز کر دے یا جن کی مدرز یا جن کے بزرگ کوئی افیکٹ ہوئے ہیں خواتین, ان کو چاہیے کہ وہ اینولی میموگرافی سٹارٹ کریں. جو سائنس کا آپ نے پوچھا ہے نا, لمپ یا گلٹی ایک سائن ہے, اس کے علاوہ بغل کے اندر کوئی گلٹی ایک اور سائن ہو سکتا ہے. کوئی السر بریسٹ کے اوپر بن سکتا ہے, نپل کے اندر سے کوئی اب نارمل ڈسچارج, اگر جو ہے پیشنٹ آپ کا جو ہے یا جو بھی فیمیل ہے اگر وہ لیکٹیٹنگ نہیں ہے اور مینسٹریٹ نہیں کر رہی, اس کو مینسز نہیں آ رہے اور وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی, پریگننٹ نہیں ہے, تو ایسے صورت میں کیونکہ ان تینوں کنڈیشنز کے دوران نپل سے کوئی نہ کوئی فیزیولوجیکل ڈسچارج تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا انیوژل ڈسچارج جس میں پرٹیکولرلی اگر وہ بلڈی ہے یا اس کا کلر بہت ڈارک ہے. اچھا, نپل کی شیپ کا چینج ہونا, کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے نپل پیچھے کی طرف کھنچ رہے ہیں, انورٹڈ ہو رہے ہیں, تو بھی یہ کچھ ایسے سائن سمپٹم میں گلٹی ہو سکتا نہ ہو ایسے کیسز میں. پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پیوڈی اورنج اپیئرنس کہتے ہیں. کینو کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہوتے ہیں, تو اس میں سسپینسری لیگامنٹس آف کوپر ہوتے ہیں بریسٹ کے اندر, کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی تاریں ہوتی ہیں جو اندر بریسٹ کے اندر بیماری کی وجہ سے کھنچ جاتی ہیں, تو بریسٹ کی شیپ باہر سے ایسے لگتی ہے جیسے کہ مالٹے کے باہر کی سطح ہو. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ سسپیشن جنریٹ کر سکتی ہیں. اور پاکستان میں اگر کیسز کی ریشو کی بات کی جائے تو کس ایج میں زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے کیسز جو ہے کس ایج میں زیادہ سامنے آئے ہیں, اور کتنا اس کا جو ہے وہ ریشو, اگر اس کا وہ دیکھا جائے کہ کتنے پرسنٹیج تک ہمارے پاس جو ہے وہ کیسز ہیں اس کے؟ پاکستان میں بھی اور گلوبلی بھی کوئی 10 میں سے یا 9 میں سے, کچھ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں 8 میں سے ایک فیمیل کو اس کا رسک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن ہے جس میں پاکستان, انڈیا اور یہ ملک آتے ہیں, یہاں پہ ینگر ایج گروپ میں کینسر اور مختلف بیماریاں آ رہی ہیں, میٹابولک ڈیزیزز بھی, کینسرز بھی. اس کی ریزن یہ پولوشن بہت زیادہ ہے, انفیکشنز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ ایک میں عالمی ادارہ صحت کا اسٹیٹسٹک کوٹ کرتا چلوں کہ 1/3 جو کینسر ریلیٹڈ مورٹیلٹی ہے وہ انفیکشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے. کہ ہیپیٹائٹس بی وائرس انفیکشن یہاں اتنا کامن ہے جو ہیپیٹوسیلولر کارسینوما یعنی کہ جگر کا کینسر کر رہا ہے. HIV اتنا ان کامن نہیں ہے, HIV کی وجہ سے بہت سارے کینسر, کچھ سارکوماز ہوتے ہیں جس کو کپوسی سارکوما کہتے ہیں, کچھ لمفوماز ہوتے ہیں. تو یہ ایک رسک کو انکریز کرتی ہے. جو اس کے بعد سیڈینٹری لائف سٹائل کے ہمارے لوگ جو ہیں ان کو, اب آپ یورپین مارکیٹس میں دیکھیں تو وہاں پہ فریش اور آرگینک فوڈ کی طرف وہ آ گئے ہیں, اور ہمارا یہی جو 1960s اور 70s میں وہ پروسیسڈ فوڈ کھا رہے تھے, اب وہ پروسیسڈ فوڈ ہماری جو آپ کسی بھی بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پروسیسڈ فوڈ کی وداؤٹ, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, پروسیسڈ فوڈ کے پورے فریج بھرے ہوئے مل جائیں گے, ریڈی ٹو فرائی چیزیں مل جائیں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فریش فوڈ کا الٹرنیٹو کبھی نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ ساری چیزیں جس وجہ سے ہمارے ریجن میں کینسر ارلی ایج گروپ میں زیادہ آ رہا ہے. اور رسک کی جو بات آپ نے کی ہے وہ ایوری 8th to 9th فیمیل جو ہے نا, اگر 10 ہیلدی فیمیلز آپ سمجھتی ہیں کسی روم میں ہیں اور ان کو اگر ہم ٹیسٹ کرا لیں تو ان میں سے ایک کو رسک ہے کہ وہ اس میں یا تو کینسر نکل سکتا ہے یا اس کے لائف ٹائم میں اس کو کینسر ہوگا, جو کہ ایک بڑی تعداد ہے. کیونکہ جیسے آپ نے بات کی خواتین کے حوالے سے, اگر تھوڑا سا میرڈ وومن کی بات کی جائے تو پریگننسی کے بعد ظاہری بات ہے کہ آپ بیبی کو جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ بھی کرواتے ہو, تو اس میں کیا کوئی اس طرح کے چانسز ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی ڈیزیز ڈائگنوز ہو سکتی ہے, یا اس کے کتنا زیادہ رسک ہے؟ 2-3 چیزیں نا واضح کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو ہماری بچیاں یا فیمیلز بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہیں, ایک تو جب مینسس کے دوران, پریگنینسی کے دوران اور لیکٹیشن, جب دودھ پلانے والا پیریڈ ہوتا ہے اس کو لیکٹیشن کے, اس دوران بریسٹ کے اندر فزیولوجیکل چینجز کچھ ایسی آتی ہیں کہ چھوٹی موٹی گلٹیاں نارملی فیل ہو سکتی ہیں. تو بعض کا لوگ بہت ڈر کے آ جاتے ہیں اور ٹیسٹ کراتے ہیں, اور ایک اچھا بھی ہے کہ اویئرنیس کی وجہ سے کسی کو کوئی بھی انیوژل چیز فیل ہوتی ہے, ایون تھوڑی سی بریسٹ کی سمیٹری بھی خراب ہوتی ہے تو لوگ آ جاتے ہیں, اور ایون اسیمیٹریکل بریسٹ جو ہے ان میں سے کئی ایسی چیزیں ڈائگنوز ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا بٹ آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایک سائڈ انیوژلی اس کے سائز میں فرق ہے دوسرے سے, تو اس میں بھی کوئی انڈر لائن ڈیزیز ہو سکتی ہے. تو ہماری جو فیمیلز ہیں ان میں جو ہے آپ سمجھ لیں کہ رسک ریڈیوس ہوتا ہے. اگر آپ بریسٹ فیڈ کرتے ہیں بچے کو تو اس میں بریسٹ کینسر کا رسک ریڈیوس ہوتا ہے. کچھ اور چیزیں یہاں پہ بڑی ہائی لائٹ, ہمیں یہ پریولیج حاصل ہے
بینگ مسلم کے ہمارا جو ہے اپنا اسلام کی بھی یہ ٹیچنگز ہیں کہ ہم نیچر کے قریب رہیں اور نیچر کے اصولوں کے اگینسٹ نہ جائیں. تو ارلی میرجز جو ہیں وہ سارٹ آف پریونشن ہے فار بریسٹ کینسر. بیکاز جتنا آپ کا ایسٹروجن ایکسپوجر زیادہ رہتا ہے، فار ایگزامپل ہم ایک بچی کی شادی کریں 25 یا 30 سالوں، وہ کنسیو کرتی ہے 35 سالوں میں یا 32 سالوں میں، تو جتنی دیر تک آپ کا ایسٹروجن ایکسپوجر زیادہ رہتا ہے اتنا ہی بریسٹ کینسر کا رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی اور جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مزید ہم بچاؤ کے کون سے طریقے ہیں اور کون سے ایسا جو ہے وہ لاہ عمل کرنا چاہیے اپنے کھانے پینے میں ہو جائیں یا ڈیلی روٹین میں، تو کس طرح سے بچ سکتے ہیں کینسر سے اور اسپیشلی جو ہے وہ چھاتی کے کینسر سے. لیکن اس سوال سے بات کریں گے وقت چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی ایٹ 10. صحت کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات لے کر آئیں جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس اور آگاہی کو پروموٹ کریں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ کس طرح سے آپ اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کھانے پینے کی روٹین ہو. کیونکہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت کم ہے. نہ تو ہم پراپر واک کرتے ہیں، اسپیشلی جو نئے آنے والی جنریشن ہے رات رات بھر ہم فون کا استعمال کرتے ہیں، لیکن صبح کو اپنی صحت کے لیے نہ اٹھ کے ہم 10 قدم چل سکتے ہیں، نہ ہم ایکسرسائزز کی طرف جاتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ اچھا اور ہیلدی فوڈ انٹیک کرتے ہیں تاکہ ہم بہت ساری جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکیں. اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کریں تو قدرتی جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے. بہت سارے ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے نیچرل فوڈ ہیں جن کو کھا کر ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو ایسا کر سکتے ہیں چاہے ہم کام کریں، گھر پہ ہیں، گھر کے باہر. اور سب سے بہتر جو ہماری 5 وقت کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہماری نماز ہے، تاکہ ہم اپنا جو ہے وہ فزیکلی اپنی باڈی کو موو کرتے رہیں. کہیں بھی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو خدارہ بر وقت جو ہے وہ ڈاکٹر سے جا کے آپ رجوع کریں تاکہ آپ جو اپنی بیماری کو ہے وہ ٹائم رہتے ہوئے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکیں اور آگے اس کو بڑھنے سے بچا سکیں. کینسر کے حوالے سے اور اسپیشلی جو ہے وہ چھاتی کے کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں میں آگاہی اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ سیلف ایگزامن اس کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں، تندرست رہ سکیں اور اپنی نسلوں کو بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی کمپلیکیٹڈ بیماریوں سے بچا سکیں. اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے سمٹمس کے حوالے سے ہمیں بتایا اور اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا. تو اگر اب بات کریں بیماری کے بعد علاج کی تو کینسر کا علاج اور اسپیشلی جو ہے بریسٹ کینسر کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے متبادل علاج کیا ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں نا میں کچھ یہ ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ بریسٹ کینسر ان کینسرز میں ہے جو کہ پریونٹیبل ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو پریونٹیبل ہے اور بریسٹ کینسر لکیلی ان کینسرز میں سے ہے جو اسکرینیبل ہے کہ اس کو جلدی ڈائگنوز بھی کیا جا سکتا ہے اور بریسٹ کینسر سے بچا بھی جا سکتا ہے. اور علاج کی جہاں تک بات ہے، علاج بریسٹ کینسر کا بالکل دوسرے کینسرز کی طرح ہے. بریسٹ کینسر کے علاج میں سرجری ایک اہم ٹریٹمنٹ آپشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیمو تھراپی ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے، ریڈیو تھراپی ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے، ہارمونل تھراپی ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے. اہم چیز بتانے والی ہے کہ علاج کی کامیابی ہے ارلی ڈیٹیکشن سے، اور ارلی ڈیٹیکشن پاسبل ہے اسکریننگ سے. وہی جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جتنی جلدی لوگ اس چینج کو نوٹ کریں گے، جتنا ویل اویئر ہوں گے، اتنی جلدی یہ بیماری جلدی ڈائگنوز ہوگی. اب اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم سٹیج 1 کے اوپر بریسٹ کینسر کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو اس میں سکسیس ریٹ 95% سے زیادہ ہے، نیئرلی اپروچنگ ٹو 100%. اور سٹیج 2 میں بھی 80% سے زیادہ ہے. سٹیج 3 آپ سمجھ لیں اراؤنڈ 60%. لیکن اگر بیماری جو ہے وہ دوسرے حصوں تک پھیل گئی ہو، ایڈوانس سٹیج میں ہو، سٹیج 4، تو وہ آپ سمجھ لیں لانگ ٹرم سروائیو کرنے کے چانسز 20% سے بھی زیادہ نہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. کنٹریری ٹو بریسٹ کینسر یا باقی جو سالڈ آرگنز ہیں یا جسم کے مختلف حصے ان کے کینسرز کے علاوہ جو ہمارے بلڈ میں جو کینسرز پیدا ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر میڈیسنز کا یوز ہے اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کا یوز ہے. جب ہم بریسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا سارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اس میں کیسے جلدی اس کو ڈائگنوز کریں. اس کے لیے ہم نے بڑا اچھا گفتگو کی، اس میں لوگوں کو بتایا کہ کیسے ڈائگنوز ہو سکتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام سیلف بریسٹ ایگزامینیشن، کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن، میموگرافی، اور ان ساری چیزوں یہ کیسے لوگوں تک پہنچیں گی. اٹس آل اویئرنیس. اور اویئرنیس اب اتنی ہے
انٹرسٹنگ ایک فیکٹ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ ایک تو جب اکتوبر کا مہینہ آتا ہے نا تو سارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سارے چینلز اپنے طریقے سے وہ اس کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں. دوسرا جو جتنی بھی ہماری پی ٹی اے ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں جب آپ کال کرتے ہیں اس میں میسج آ رہا ہوتا ہے. اب اس میں چینج یہ آئی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لیٹ پریزنٹیشن تو ابھی بھی ہے لیکن بہت ساری فیمیلز ایسی آ رہی ہیں جو ارلی سٹیجز میں پریزنٹ کر رہی ہیں اور بہت ساری ینگ بچیاں یا ینگ فیمیلز ایسی آ رہی ہیں جن کو بہت چھوٹی موٹی کوئریز ہوتی ہیں, نارمل ہوتا ہے سارا کچھ اور ان کے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں, جو کہ انکریجنگ ہے کیونکہ یہی وہ جنریشن ہے جس نے آگے جا کے ایکسپونینشلی اس میسج کو پھیلانا ہے. تو وہ اگر اتنی دیکھیں آج آپ ایک چھوٹی چیز سے وریڈ ہیں, آپ ڈیزیز فری ہیں, اس سے اچھا اور کچھ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے ری ایشورنس کرا لی. اور ٹریٹمنٹس میں اس کے بعد اب یہی ہے, اور الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس اب ہمارا جو ہے نا دیکھیں بلیو یہ ہے کہ دنیا میں سکسیسفل ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے وہ ایلوپیتھک ہے. ایلوپیتھک میڈیسن ہے, یہ جو میڈیسن سرجری ریڈیشن یہ سارا کچھ ہے. پرانے جو یونانی طریقہ علاج تھے یا کچھ ابھی بھی جرمنی میں یہ اسٹیبلشڈ ہے ہومیوپیتھک, ہمارے کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی ان کا انٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک یا اپنا وہ جائیں یونانی طریقہ علاج یا جو دیسی علاج ہے. دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس کا نالج نہیں ہے, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ چیز وہ ہوتی ہے جس کا ایویڈنس آپ کے پاس ہو اور ایویڈنس سے جب آپ ٹریٹ کریں تو پیشنٹ ٹھیک ہو. تو اب جو لارجسٹ اویلیبل ایویڈنس ہے وہ تو ہے ایلوپیتھک میڈیسن کا, جو کہ روٹین میں ہم ہاسپٹلز میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو میرا یہ بلیو ہے کہ سٹینڈرڈ جو ٹریٹمنٹ آپشنز آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو آپ ضرور آپٹ کریں. اس سے ابو اینڈ بیونڈ یا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے نوٹس میں لائیں, اور وہ تب آپ کریں اگر ڈاکٹر الاؤ کرے, کیونکہ ہماری جو کینسر کی ادویات ہیں ان میں بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو مختلف دوسرے کمپاؤنڈز کے ساتھ ان کے انٹریکشنز ہیں. یعنی کہ اگر آپ وہ لیں گے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کی اپنی دوائی آپ کے لیے ہارمفل ہو یا اس دوائی سے کوئی اتنا بڑا نقصان ہو جائے. تو میرا الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس کے بارے میں یہ ہے کہ ریلیجس پرسپیکٹوز میں تو یو کین ڈو وٹ ایور یو فیل لائک, مطلب آپ نے جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, دعا کرنی ہے, ریلیجس جو کچھ بھی آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں وہ تو اٹس اے لگژری اینڈ لبرٹی, وہ تو آپ کریں. لیکن یہ ٹریٹمنٹ جو ہے اور یہ ڈاکٹری جو ہے یہ بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اور اس پہ تو آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ ٹائملی ٹریٹمنٹ لیں. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے جی ہومیوپیتھک بھی تو ایک ٹریٹمنٹ ہے, جو دیسی علاج ہیں وہ بالکل ٹریٹمنٹ ہے. اب مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹس ان چیزوں کے اویلیبل ہیں کہ نہیں, کیا وہ جو طریقہ علاج ہیں ان میں اتنا ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ نہیں, اور کیا وہ ایویڈنس ہمیں اتنا بینیفٹ دے رہا ہے کہ نہیں. کیونکہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاس کوئی ہومیوپیتھی کا کینسر ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی ہومیوپیتھی کا کینسر کلینک نہیں ہے. اسی طرح جو دیسی ادویات ہیں یونانی طریقہ علاج ہے اس کے بھی کوئی کینسر ہاسپٹلز نہیں ہیں. تو اگر تو وہ لوگ اتنے نالج کے ساتھ اتنے ایویڈنس کے ساتھ آتے ہیں, آ کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر اس چیز میں ہم لیک کر رہے ہیں یا مسنگ ہے تو پھر اپنا جو اویلیبل طریقہ علاج ہے نا اس سے ڈیویٹ نہ ہو. ایک دفعہ آپ ایک ٹریک اپنے سے ہٹے نہیں تو پھر آپ کی ڈیزیز پروگریس کر گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ایک دفعہ کینسر پروگریس کر جائے تو پھر آپ سمجھ لیں وہ ایڈوانس یا سٹیج 4 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اگر فرسٹ سٹیج پہ ہی پتہ چل جائے کہ آپ کو ڈائیگنوز ہو جائے کہ آپ کو کینسر ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے پوری ریکوری میں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بہت فرسٹ ارلی سٹیجز پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو بہت جلدی جو ہے وہ کیور کر سکتے ہو. تو پورا ٹریٹمنٹ کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے فرسٹ سٹیج میں, سیکنڈ میں بات کر لیں اگر, اور اگر تو آپ کی لاسٹ سٹیج ہے تو ظاہری بات ہے وہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو کیا اگر لاسٹ سٹیج پر بھی آپ پہنچ چکے ہیں تو اس کا علاج ممکن ہے؟ ٹائم دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگین سٹیج کے اوپر. بریسٹ میں نا سٹیج 0 بھی ہوتی ہے. سٹیج 0 مینس کہ اگر بہت ہی ارلی سٹیج ہے تو کچھ پیشنٹس میں تو صرف سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تو جن کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے صرف سرجری کی, ان میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ 2 ویکس میں کمپلیٹ ہو. ایک دن سرجری ہوئی اور سرجری کے 2 ویکس بعد دے ریکور اور لائک دے کین جوائن دیئر روٹین ایکٹیویٹیز. اگر آپ کا کینسر دوسری یا تیسری سٹیج پہ ہے جس میں آپ کو کیموتھراپی یا ریڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں پھر سرجری کے بعد کیموتھراپی ریڈیشن یوزلی 6 منتھس تک, اور کچھ کیسز میں خاص قسم ہوتی ہے HER2 پازیٹیو کینسر, ان میں 1 ایئر تک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً چلا جاتا ہے پورا کیور کرنے کے لیے. اور اگر سٹیج 4 ہے تو اس میں تو انفارچونیٹلی ٹریٹمنٹ لائف لانگ ہے. اب کتنی دیر لوگ سروائیو کرتے ہیں یہ بھی اس میں ایک چیز شیئر کرنے کی کہ اب جو سٹیج 4 کینسرز ہیں وہ بھی کرونک ڈیزیزز کی طرح بیہیو کر رہے ہیں, ان میں بھی لوگ لمبا سروائیو کرتے ہیں. اب جن لوگوں کی ڈیزیز زیادہ ایڈوانس سٹیج پہ ڈائگنوز ہوتی ہے وہ اتنے ہوپ لیس نہ ہوں, اپنے ڈاکٹرز یا اپنی ٹریٹنگ ٹیم یا اپنے ہاسپٹل کے ساتھ وہ ان ٹچ رہیں.
ان پیشنٹس میں بھی لوگ 4 5 سال یا اس سے بھی زیادہ سروائیو کرتے ہیں اگر وہ اپنا ٹریٹمنٹ لیتے رہیں. لیکن جو سٹیج 4 کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ یوزلی لائف لانگ ہوتی ہے. جتنی دیر تک پیشنٹ سروائیو کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ پہ رہنا پڑتا ہے. پھر وہ جو ٹریٹنگ ٹیم ہوتی ہے یا ٹریٹنگ ہاسپٹل ہوتا ہے, دے کیپ آن سوئچنگ دا آپشنز, اور پھر جو پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے, جس میں پیشنٹ کمفرٹیبل رہتا ہے, وہ اس طرح سے وہ ان کو ٹریٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے, آپ جو ہے وہ صحت مند ہو گیا, آپ نے ریکور کر لیا اچھے سے, تو کتنے % چانسز ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے یہ کینسر آپ پہ جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے, اور دوبارہ سے اس کے کیا یہ آپ کی باڈی میں پیدا ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر آپ ماشاءاللہ سے لکی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی ڈیزیز کو بیٹ کیا ہے, آپ کا کینسر ٹریٹ ہوا ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ہیلدی اور نارمل ڈکلیئر کر دیا ہے, تو جیسے ہم نے ذکر کیا نا کہ فرسٹ سٹیج کے جو ہے 90% سے زیادہ, سیکنڈ 80% سے زیادہ, تو جو لیفٹ اوور پرسنٹیج ہے نا, جی لائک جو آڈز لیفٹ اوور ہیں, آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ سٹیج میں اس کے ریلیپس ہونے کے چانسز 5% سے بھی کم ہیں دوبارہ آنے کے. سیکنڈ سٹیج میں اس کے 20% سے بھی کم ہے. اسی طرح سے تھرڈ سٹیج میں جو ریمیننگ پرسنٹیج ہے وہ رسک ہے ہمارا. بیسیکلی وہ آڈز ہیں جو ہمارا رسک بچتا ہے کہ کتنے % لوگوں میں. لیکن یوزلی ایسے نہیں ہوتا, ہر بندے کا ڈفرنٹ ہے, ہر کینسر ٹائپ مختلف ہے. ایون ایک ہی بندے میں ڈفرنٹ قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں. جو سروائیورشپ پروگرام ہے نا, جب آپ کو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کے ڈاکٹر جو چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنا ہیلدی ویٹ مینٹین رکھیں, ایکسرسائز کریں, گو بیک ٹو دا نارمل روٹین, اپنا اسی طرح سوشلائز کریں اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ, اپنے کام پہ لگیں. ڈاکٹر صاحب میں بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ ہم ٹریٹمنٹ کے بعد کے کون سے ایسا جو ہے وہ ٹپس ہیں یا ایسے کون سے جو ہے وہ عوامل ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو بھی مینٹین کر سکیں اور یہ ڈیزیز جو ہے وہ دوبارہ سے ہماری باڈی میں اٹیک نہیں کرے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اسپیشلی کیونکہ اکتوبر کا ماہ سٹارٹ ہوتے ہی زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے ٹاپکس لے کر آئیں کیونکہ اس ماہ میں جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ اویئرنیس کمپین چلائی جاتی ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے, یعنی کہ چھاتی کے کینسر کے حوالے سے کہ آپ کس طرح سے اپنا سیلف ایگزامن بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی اپنی باڈی میں کسی بھی طرح کا ڈس آرڈر فیل ہوتا ہے تو آپ جلد از جلد بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور کہاں سے ہم اس کا مؤثر علاج کروا سکتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ہم فی الحال یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اس تمام سٹیجز سے گزر کے صحت یاب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کس طرح کا جو ہے وہ روٹین سیٹ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ سے یہ جو مرض ہے وہ آپ پہ لاحق نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے میں ہم یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی روٹین میں نارمل زندگی میں جائیں, اور ہمارے مریضوں کو ظاہر ہے بایو سائیکو سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فیملی کو چاہیے کہ ان کو زیادہ پیمپر کریں, انکریج کریں. وہ جو ٹریٹمنٹ کے دوران والا ڈپریشن ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, نارمل روٹین میں لانے کے لیے, خود کا ایک بہت پریشر ہوتا ہے پیشنٹ اور ان کو جو ساری انہوں نے کھایا پیا نہیں ہوتا ڈیورنگ انٹائر ٹریٹمنٹ, ان کو ان کی چوائس کے مطابق کھانا کھانے دیا جائے, اور اس کے علاوہ ان کو سوشل ایونٹس میں لے جایا جائے. اور پرٹیکولرلی جو فیملی میں جیسے کہ ہسبینڈ وائف ہیں تو یہ ہر اسپیکٹ کو, زندگی کے ہر اسپیکٹ کو یہ افیکٹ کرتا ہے کینسر. مطلب آپ کو اپنے کھانے پینے کا تب بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہو, کس طرح سے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, اس میں ہماری ایکسرسائزز بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہوں گی. اور اگر تھوڑا سا ہم نے علاج کے حوالے سے بات کی تو ظاہر بات ہے ہم جو جانتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ پاکستان میں ہاسپٹلز نہیں ہیں جو کینسر کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسپیشلی اگر بات پاکستان کی اور خاص طور پہ فیصل آباد کی جائے تو اگر اس طرح آپ میں جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہم کہاں سے علاج کروا سکتے ہیں, کون سے ایسے ہیلتھ کیئر سینٹر ہیں؟ چاہے پاکستان ہو یا باہر ہو, پرٹیکولرلی فیصل آباد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے ایک اچھا ٹریٹمنٹ سینٹر سلیکٹ کرنا جو ہے نا وہ بڑا کی ہے. فیصل آباد میں ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں. اس میں الائڈ ہاسپٹل آپ کو پتا ہے پچھلے 4 ڈیکیڈ سے اپنی وہ سروسز دے رہا ہے. اس میں کینسر کا شعبہ اسٹیبلشڈ ہے, وہ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب اتنا گرو کر گیا ہے کہ اس میں اب کینسر کیمو تھراپی, کینسر ریڈیو تھراپی, کینسر سرجری جو ہے وہ ساری آپشنز اویلیبل ہیں. ملٹیپل اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, پوری ایک ٹیم ہے. اور اب تو اچھی بات یہ ہے کہ لیٹسٹ جو اکوپمنٹ ہے ریڈیشن کے لیے وہ اس میں انسٹال ہونے جا رہا ہے. کچھ نہ کچھ ڈائگنوسٹکس اور ٹریٹمنٹ آپشن پینم میں اویلیبل ہیں. پھر فیصل ہاسپٹل ہمارا یہاں پہ کینال روڈ پہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, اس میں 1 اسٹاپ بریسٹ کلینک ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, اور وی آر ڈوئنگ دس سنس لاسٹ 10 ایئرس. اور اس میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کینسر سینٹر اسٹیبلش کیا ہے جس میں کہ ایک ڈاکٹرز کی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے
جو کہ پیشنٹس کے 24/7 چیزیں ان کے لیے کر رہی ہوتی ہے اور ان کو اچھے سے اچھا مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے. کی اس میں یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہیں جب ان کو ڈاکٹر ایڈوائز کر دیں نا, جو بھی ٹریٹمنٹ فزیشین ٹریٹمنٹ کے لیے یا ٹریٹمنٹ سینٹر یا جو بھی ڈاکٹر یا جو بھی کینسر کیئر ٹیم اویلیبل ہے نا, اس کے ساتھ کمپلائنٹ رہیں. کمپلائنٹ کا یہ کہ آپ ڈاکٹر کو فالو کریں. اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا فیئرس تو آپ یو کین ہیو سیکنڈ اوپینین, آپ دوسرے کسی سینٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں, دوسرے شہر سے مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کنفیوژن میں ٹائم ضائع مت کریے. کیونکہ جب ہم نے کوئی بھی چیز اور خریدنی ہوتی ہے, لینی ہوتی ہے نا, تو ہم ملٹیپل آپشنز, ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہم آج نہیں کر پاتے تو ہم شاپنگ کرنی اگلے ہفتے میں بھی کر سکتے ہیں, چیزیں نہیں بھی کرتے. صحت جو ہے نا, اس میں ایسا رسک نہیں لیا جا سکتا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے, سٹ ود یور ڈاکٹر اگین, اس سے ڈسکس کریں ان ڈیپتھ, کسی دوسرے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں, دوسری کیئر ٹیم لے لیں, کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ہاسپٹل سے ڈسکس کریں, بٹ ایک کنکلوژن لے کے جہاں سے آپ سیٹسفائیڈ ہوں. چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹلز ہیں جو کہ اب بہت زیادہ امپروو ہو رہے ہیں, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل ہیں. اٹ آل ڈپینڈس کہ پیشنٹ کی افورڈیبلٹی, پیشنٹ کی جو ہے اس کا اپنا جو ہے وہ کتنا اس کا وہ اس کو فیل ہوتا ہے, بہتر فیل ہوتا ہے, کہاں سے ٹریٹمنٹ کروانا ہے, اس کی اپنی سیٹسفیکشن بڑا میٹر کرتی ہے, فیملی سیٹسفیکشن بڑا میٹر کرتی ہے. تو فیصل آباد میں ٹریٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں اور اچھی ٹریٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں اور ہسٹوریکلی بھی رہی ہیں, بٹ سنس لاسٹ 10 ایئرس یہ بہت پروفاؤنڈ ہو گئی ہیں اور اب بہت تھوڑے نہ ہونے کے برابر ایسے پیشنٹس ہیں جن کو فیصل آباد سے باہر کسی ایسے خاص ٹریٹمنٹ کے لیے جانا پڑتا ہے. اور اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں, اور بہت, اور امید کرتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری ایسی مشینری ہیں یا ٹریٹمنٹس ہیں جو ہے وہ ان فیوچر یہاں پہ اویلیبل ہوں گے, وچ از ویری گڈ. اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ صحت پہ کسی لحاظ سے بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے. جب صحت کی بات کریں تو اس میں اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہماری اویئرنیس کمپینز, اویئرنیس چاہے وہ آن لائن ہے یا فزیکلی کہیں پہ ہم ڈفرینٹ اسکول, کالجز یا انسٹیٹیوشنس میں بھی جا کے اس طرح کی کمپینز کو گو تھرو کرتے ہیں. تو کمپینز کا کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے اس میں, اور صحیح انفارمیشن کا, کیونکہ ہم یہ بھی بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ انفلوئنسر بن جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری چیزیں کرتے ہوتے ہیں. اوتھینٹسٹی اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت آپ نے دیکھیں واقعی ایسا صحیح ہے کہ کنٹینٹ کریٹر تو ہمارے پاس بہت ہے, اب ہم خود کفیل ہیں کنٹینٹ کریٹرز میں, لیکن کنٹینٹ اچھا کنٹینٹ وہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو, جس میں آپ کے پاس سائنٹیفک ریفرنس ہو. اور اویئرنیس کا آئی بلیو کہ پچھلے 5 سالوں میں تو بہت اچھی اویئرنیس کیمپینز رن کی گئی ہیں, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل دا الیکٹرانک, پرنٹ میڈیا اینڈ آل دا پیپل ہو آر ڈوئنگ ایفرٹس فار دس نوبل کاز. ہم نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے our وائس چانسلر اینڈ پرنسپل اینڈ پرو وائس چانسلر, پرٹیکولرلی وائس چانسلر جو ہماری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری, پچھلے کووڈ سے پہلے بھی, کووڈ کے بعد بھی, وی آر گوئنگ ٹو آلموسٹ ایوری یونیورسٹی, اور ہر یونیورسٹی میں جا کے ہم بچیوں سے بریسٹ دیکھیں, بریسٹ ایک کامن ایشو ہے. اگر میری وائف, میری جو سسٹر, مدر یا کسی کی بھی بہن کوئی بھی قریبی ریلیٹیو افیکٹڈ ہے تو وہ بندہ ہی افیکٹڈ ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ میلز میں بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے, آلدو اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے, 0.1 to 1% ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے مختلف یونیورسٹیز میں سمپوزیاز اور اویئرنیس کیمپینز ارینج کرنے کی. لاسٹ ایئر پاک میڈیکا, پاک ٹرک ایکسپو ہوئی تھی, اس میں ہم نے 2 دن کے لیے کیمپین رن کی. ابھی اسی ویک میں فرائیڈے والے دن چناب کلب میں ہم نے جو ہے ان کی لیڈیز جو ہے جم کمیٹی اور چناب کلب کی آرگنائزیشن اور روٹری کلب آف فیصل آباد ڈاؤن ٹاؤن, انہوں نے جو ہے ایک پورا ایونٹ ارینج کیا جس میں کہ ہر خاص و عام کو اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات بتائے گی. تو میرے حساب سے اویئرنیس کیمپینز بہت اہم ہیں, سارے لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ پچھلے 5 سالوں میں نہ صرف بہت بڑھ گیا ہے, ابھی تو ہمیں اور ضرورت ہے, لیکن اس کا افیکٹ آنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ اب ارلی سٹیجز میں ڈائگنوز ابھی بھی لیٹ پریزنٹیشن بہت ہے, بیکاز ہماری 70% پاپولیشن دیہاتوں میں. اس میں وجہ یہ بھی آتی ہے نا, جیسے ہم نے بھی ابھی بات کر دی کہ دیہاتوں میں ہے تو لوگ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ ایک مطلب ایسی چیز ہے کہ ابھی بھی اس پہ خواتین جو ہیں اسپیشلی بیکورڈ ایریاز کی اگر بات کریں, دیہاتی یا شہر میں بھی رہنے والی بہت ساری خواتین وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے صحت کے حوالے سے یہ ہیزیٹیشن کا دور ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل آپ کا بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے. جو کیئر ڈسپیرٹیز ہے نا, یہ پوری دنیا میں ہے. جو کیئر ہماری جو انڈر ریپرزینٹیڈ, انڈر پروجیکٹڈ پاپولیشن ہے نا,
ہمارا بایو سائیکو سوشل ماڈل اور کلچرل ایشوز ایسے ہیں کہ ہماری فیمیلز جنرلی جو ان کی فیمیل والی ڈیزیزز ہیں، گائنیکولوجیکل ڈیزیزز ہو گئیں، بریسٹ ریلیٹڈ، تو وہ دے ٹینڈ ٹو ہائڈ، وہ کہتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. کافی سارے مہینے تو ان کو اس چیز میں کنفیوژن میں گزر جاتے ہیں کہ ویدر دے نیڈ ٹو شیئر ود دیئر ہسبینڈ اور فیملی اور ناٹ. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا آپ سمجھ لیں سب سے زیادہ اسکیری چیز یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس کو لیٹ کر دیتے ہیں، اور اسی چیز کے لیے ہی یہ سارا کچھ نکالا گیا ہے. یہ بریسٹ کا آلدو سائنٹیفکلی بریسٹ جو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے نا، یہ کوئی اتنا بہت بڑا ٹول نہیں ہے، لیکن دیکھیں اگر کوئی بندہ اس کو اڈاپٹ کر لے تو یہ بڑا سمپل ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اور اگر پتہ لگ جائے تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. صحت بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ نے ڈیٹیل آ کے اس پہ گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے جتنی اویئرنیس دی جائے وہ اتنی ہی کم ہے. تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کا ڈس آرڈر فیل ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی پین یا تکلیف فیل ہوتی ہے، تو ڈاکٹر سے جا کے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ بر وقت علاج کروا کے ایک بھرپور اور صحت مند زندگی کو انجوائے کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کریں. پروگرام کا وقت ہوا، جا رہا ختم. اللہ حافظ.